ट्रम्प, कल उनसे एक सवाल पूछा गया ये गालिबन कि जनाब तीसरी टर्म की तो आपको इजाज़त नहीं है, तो क्या आप हो सकता है कि 2028 में वाइस प्रेसिडेंट बन सकें, उसकी क्योंकि गुंजाइश मौजूद है। तो ट्रम्प ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये बड़ी क्यूट बात की है आपने, आई एम अ बिग बॉय एंड यू आर आस्किंग मी टू प्ले विद किड्स, इस तरह नहीं होगा। और इसके बाद भी स्टीव बैनन ने बहुत सी इस किस्म की गुफ्तगू की जिसमें कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हम जंग में हैं, हमारे पास एक प्लान है और हम उस प्लान पर काम कर रहे हैं। फिर जनाब बात हुई 2028 की कि क्या तीसरा टर्म ट्रम्प लेंगे, तो बैनन ने कहा जनाब कि बिल्कुल वो तीसरा ट्रम्प लेंगे। ट्रम्प 2028 में सदर होंगे, लोग उसे कबूल करेंगे। 22वीं तरमीम है, कई अल्टरनेटिव्स हैं, मुनासिब वक्त पर प्लान बताएंगे। ज़ेलेंस्की के साथ ट्रम्प एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई इसने तो इलेक्शन ही नहीं कराया ज़ेलेंस्की ने, क्योंकि वहाँ पर जंग हो गई। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि अगर 2028 में जंग हो तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब दिखाई ये दे रहा है जनाब कि ट्रम्प क्या चाह रहे हैं। इससे उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है 2028 में अगर जंग हो जाती है तो फिर हमारे यहाँ भी इलेक्शंस नहीं करवाने पड़ेंगे, ये तो तुम्हारे बड़े मजे हैं। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जो अंदरूनी तकसीम है उसका क्या हाल है। एक ऐसी तकसीम जो दिन ब दिन रोज़ बरोज़ गहरी होती जा रही है। कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के दरमियान एक खलीज जो बढ़ते बढ़ते एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ ट्रम्प, उनकी कंजर्वेटिव इंतज़ामिया है जो हर मुमकिन तरीके से लिबरल्स पर हमलावर है, और दूसरी तरफ लिबरल्स जो अपने हुकूक और जमहूरियत की हिफाजत की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग है जो अमेरिका की बुनियादों को हिला रही है। तसव्वुर कीजिए, अमेरिका जहाँ पहले लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे, तनव्वुर था, मगर एक दूसरे का एहतराम करते थे, अब वहाँ नफरत और दुश्मनी का बाजार गर्म दिखाई देता है। कंजर्वेटिव्स का ख्याल है कि लिबरल्स ने मुल्क को तबाह कर दिया है, उनकी सकाफत, मईशत, हर चीज़ को, जबकि लिबरल्स का ये मौक़िफ़ है कि कंजर्वेटिव्स नस्ल परस्ती, मजहबी इंतहा पसंदी और आमरीत चाहते हैं। ये तकसीम 2024 के इलेक्शन से शुरू हुई जब ट्रम्प ने दोबारा इक़्तिदार संभाला, और अब 2025 में ये उरूज पर दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर नफरत की भरमार है, सड़कों पर मुजाहरे हैं, और वॉशिंगटन में ऐसे कवानीन जो एक ग्रुप या एक गिरोह को दूसरे पर बरतरी देते दिखाई देते हैं। ये तकसीम सिर्फ वोटर्स की नहीं या वोटों की नहीं है, बल्कि दिलों, जहनों और नज़रियात की भी दिखाई देती है। देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो तकसीम है इसका कांग्रेस में क्या हाल है, जहां फिलहाल रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है, मगर ये कंट्रोल बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 219 रिपब्लिकन मेंबर हैं, जबकि 212 डेमोक्रेट्स, यानी रिपब्लिकन्स की एक स्लिम मेजॉरिटी है जो सिर्फ 7 सीटों पर मुनहसर है। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 53 सीटें हैं और डेमोक्रेट्स के पास 47, यानी 6 सीटों की मेजॉरिटी है। ये अदाद-ओ-शुमार अक्टूबर 2025 तक के हैं, और कुछ खाली नशिस्तें हैं जिनकी वजह से ये और भी नाजुक हो जाती है। ये स्लिम मेजॉरिटी इसलिए अहम है क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसियां जैसे प्रोजेक्ट 2025 सिर्फ इसीलिए नाफिज हो रही हैं कि इस तकसीम को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, या जो भी अपना नज़रिया है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन एक छोटा सा मामला है, एक छोटी सी मुश्किल है, और वो है 2026 के मिड टर्म्स इलेक्शंस। वो बहुत करीब आ रहे हैं, और प्रोजेक्शंस ये बता रही हैं कि रिपब्लिकन्स को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। हाउस में रिपब्लिकन्स को 28 से ज़्यादा सीटें, ये खदशा है कि वो ये खो देंगे, जिससे डेमोक्रेट्स को 241 नशिस्तें मिल सकती हैं और रिपब्लिकन्स 191 पर रह जाएंगे, यानी हाउस का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के हाथ में चला जाएगा। सेनेट में रिपब्लिकन्स का जो मैप है वो फेवरेबल है, क्योंकि डेमोक्रेट्स को ज़्यादा दिफाई सीटें, उनकी जो सीटें जा रही हैं जिन पे इलेक्शंस होना है वो डेमोक्रेट्स की ज़्यादा है और रिपब्लिकन्स की कम है। तो इसलिए गुमान गालिब है कि रिपब्लिकन्स शायद 52-50 की मेजॉरिटी फिर भी बरकरार रखेंगे, मगर ये भी यकीनी बात नहीं है।
اب یہ جو پروجیکشنز ہیں یہ ٹرمپ کی کمزور مقبولیت اور تاریخی رجحان کی بنیاد پر ہیں، جہاں صدر کی پارٹی مڈ ٹرمز میں اوسطاً 25 سے 30 سیٹس کھو دیتی ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا ٹرمپ کی انتظامیہ کی میں آپ کو کچھ ذرا بتا دوں کہ انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لبرلز جو ہیں وہ بہت سخت پریشان ہیں، اور تو اور بہت سے ماگا کے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ سے خفا دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پہلے ان کارروائیوں کی بات کر لی جائے جس میں انہوں نے لبرلز کو نشانہ بنایا ہے۔ تو جو لبرل خیالات، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو لبرل خیالات رکھنے والے افسران ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک منظم مہم ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر جنوری 2025 میں ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے تحت وفاقی سول ملازمین کی بھرتی پر پابندی لگا دی گئی اور ہزاروں لبرل افسران کو فائر کر دیا گیا۔ اس میں سے کئی ایسے تھے جو ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق یا تنوع کی پالیسیوں پر کام کر رہے تھے۔ ایک مشہور مثال ہے لیسا کک کی، جو فیڈرل ریزرو کی بورڈ ممبر تھیں اور لبرل معاشی پالیسیوں کی حامی تھیں۔ مارچ 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں نشانہ بنایا اور ان کی سیکیورٹی ہٹا دی کیونکہ وہ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کی تنقید کرتی تھیں۔ اسی طرح جان بولٹن جیسے سابق مشیر جو اب لبرل میڈیا میں کام کرتے ہیں، ان پر بھی حملے ہوئے۔ ٹرمپ نے کھلے عام کہا کہ ایسے غداروں کو سزا ضرور ملے گی۔ مزید برآں ججز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے لبرل ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور وفاقی عدالتوں میں لبرل ججوں کو ریٹائر ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ پروجیکٹ 2025 کا حصہ ہے جس کا مقصد تمام اداروں کو کنزرویٹو کنٹرول میں لانا ہے۔ یہ برطرفیاں صرف نوکریاں نہیں چھین رہی بلکہ لبرل آوازوں کو خاموش کر رہی ہیں۔ یہ کارروائیاں کانگریس کی سلم میجورٹی کی وجہ سے ممکن ہو رہی ہیں، مگر اگر مڈ ٹرمز میں ڈیموکریٹس ہاؤس لے جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جمود کا شکار ہو جائے گا، جو ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ نوکریاں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اور بھی اقدامات کیے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ مثلا نیشنل گارڈ کو اور آئس جو کہ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ہے، اس کی تعیناتی ہے جو لبرل انتظامیہ والی ریاستوں اور شہروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ دشمن اندر ہے اور اس کے لیے فوجی طاقت استعمال کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اکتوبر 2025 میں شکاگو میں 500 نیشنل گارڈ دستے تعینات کیے گئے جو ایک لبرل میئر اور گورنر والی ریاست ہے۔ شکاگو میں امیگریشن مظاہروں کے خلاف آئس نے ریڈز کیے اور نیشنل گارڈز نے احتجاج کرنے والوں کو روکا، ان پر سختی کی، ان کو زور سے، ان کو زبردستی سے روکنے کی، ان کو سبڈیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقامی حکام نے مخالفت کی مگر ٹرمپ نے انسریکشن ایکٹ استعمال کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسی طرح پورٹلینڈ اوریگن ہے، وہاں پر بھی نیشنل گارڈ بھیجے گئے جہاں لبرل مظاہرے ہو رہے تھے۔ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں بھی جہاں ہسپینک آبادی زیادہ ہے، آئس نے ہزاروں کو گرفتار کیا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انارکی روکنے کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لبرل آبادیوں کو دبانے کی کوشش ہے۔ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی جیسی جگہوں پر بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، گارڈز کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تعیناتیاں نہ صرف امیگریشن کو بلکہ لبرل شہریوں کو بھی خوفزدہ کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ سینٹ کی ریپبلکن میجورٹی کی مدد سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جہاں بلز آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں مگر ہاؤس کی سلم پوزیشن اگر تبدیل نہ ہوئی تو یہ سب کچھ رک سکتا ہے۔ اچھا اب میں یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کل ان سے ایک سوال پوچھا گیا، یا غالباً پرسوں ان سے ایک سوال پوچھا گیا ایک صحافی نے کہ جناب تیسری ٹرم کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے، تو کیا آپ ہو سکتا ہے کہ 2028 میں وائس پریزیڈنٹ بن سکیں، اس کی کیونکہ گنجائش موجود ہے؟ تو ٹرمپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ بڑی کیوٹ بات کی ہے آپ نے، مطلب یہ کہ آئی ایم اے بگ بوائے اینڈ یو آر آسکنگ می ٹو پلے ود کڈس، اس طرح نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کے اپنے ایک بہت ہی معتمد خاص ہیں جنہوں نے کہ یہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ 2028 میں، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ 2028 میں ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ساری کہانی سنا رہا ہوں کہ یہ جو خلیج ہے یہ اس طرف کو جاری ہے اور یہ الیکشنز جو ہیں یہ کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں۔
پروجیکٹ 2025 کی میں آپ کو بات کر رہا تھا، یہ اس کی روٹ وہاں پر ہے، پھر میں آگے چل کے دوبارہ اس پر آتا ہوں کہ وہ کون سے ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی اور کیا بات ہوئی ہے۔ دراصل پروجیکٹ 2025 جو ہے یہ ٹرمپ انتظامیہ کا ایک مرکزی ایجنڈا ہے۔ یہ ایک 900 صفحات کا منشور ہے جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے تیار کیا ہے اور اب اسے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہدف امیگریشن، غیر عیسائی، غیر سفید فام، یہ تمام امریکی ہیں۔ جنوری 2025 میں ایگزیکٹو آرڈر سے ڈائیورسٹی پروگرام ختم کر دیے گئے اور سول رائٹس قوانین کو کمزور کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ستمبر 2025 میں ایک فیصلہ دیا جس نے نسل پر مبنی پروفائلنگ کو قانونی قرار دے دیا، یعنی کہ ریشل پروفائلنگ کو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور صرف اس میں امیگرنٹس کی بات نہیں ہو رہی، اس میں انہوں نے اور تو اور امریکی شہریوں کے لیے بھی اس کو لاگو کر دیا۔ اور لاس اینجلس میں فیڈرل ایجنٹس اب نسل، زبان اور آپ کس جگہ پر رہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر لوگوں کو وہ روکتے ہیں، ان کی تلاشی لیتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ 2025 کا براہ راست نتیجہ ہے جو غیر سفید فاموں کو دشمن قرار دیتا ہے، غیر عیسائیوں کو بھی، ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ایک کرسچن وائٹ نیشنلزم کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ پالیسیاں کانگریس کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے چل رہی ہیں، یعنی کہ کانگریس میں کیونکہ ریپبلکن ہاؤس ہے، اس وجہ سے وہ جو بل چاہتے ہیں منظور کروا لیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2026 میں اگر ڈیموکریٹس ہاؤس جیت جاتے ہیں، وہ میجورٹی لے جاتے ہیں، تو فنڈنگ اور نگرانی دونوں رک سکتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ سطحی ہے، پردے کے پیچھے کی جنگ بہت بڑی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اصل ایجنڈا امیگریشن، غیر سفید فام اور غیر عیسائیوں کو مٹانا تو ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل شہری ہیں، جو سٹیزنز ہیں امریکہ کے، یو ایس کے سٹیزنز ہیں لیکن لبرل سوچ رکھتے ہیں، ان پر حملہ کر کے پورے نظام پر قبضہ کرنا بھی ہے۔ یہ ایک متوازی حکمت عملی ہے، ایک طرف ڈپورٹیشنز ہیں، دوسری طرف لبرل میڈیا ہے، یونیورسٹیز ہیں اور دوسرے ادارے ہیں جن پر کے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل پروجیکٹ 2025 میں واضح ہے کہ تمام وفاقی ایجنسیوں کو لائلٹی ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ اب یہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک آمرانہ نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ، جہاں مخالف آوازوں کو خاموش کر رہے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو کہنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور یہ جو حکمت عملی ہے یہ کانگریس کی میجورٹی پر انحصار ہے اس کا، کیونکہ جو وہ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں وہ پاس کروا لیتے ہیں، لیکن 2026 کا جو مڈ ٹرمز کا نتیجہ ہے وہ اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اب میں جو آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ کیوں میں بات کر رہا تھا، دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ اسٹیو بینن ایک صاحب ہیں جو ٹرمپ کے بڑے قریبی مشیر اور سابق وائٹ ہاؤس چیف اسٹریٹجسٹ ہیں۔ اب بینن ایک پاپولسٹ نیشنلسٹ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی 2016 کی مہم چلائی اور اب بھی ان کے ساتھ ہفتہ وار رابطے میں ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ وار روم پوڈ کاسٹ بھی چلاتے ہیں اور ماگا موومنٹ کے معماروں میں سے ایک ہیں۔ حال ہی میں اکتوبر 2025 میں دا انسائیڈر کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو بہت ہی دلچسپ تھا کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کھل کر کہیں، بہت سے انکشافات کیے اور انہوں نے یہ بات برملا کہی، چھاتی ٹھوک کر کہی کہ جناب ٹرمپ 2028 میں صدر ہوں گے۔ آپ کو اس انٹرویو کے کچھ چیدہ نکات، کچھ اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں، آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ شروعات ہوئی انٹرویو کی تو جناب ہوسٹ نے پوچھا کہ جناب یہ ماگا انقلاب کامیاب ہونے پر امریکہ کیسا دکھائی دے گا؟ میں نے کہا جناب ایک ایسا امریکہ جہاں کام کرنے والا آدمی، ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس خوشحال ہوگا۔ ہم حقیقی کیپٹلزم واپس لائیں گے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہے وہ کارپوریٹزم ہے۔ چھوٹے آدمی کو موقع دیں گے کیونکہ نظام اسی پر کھڑا ہے۔ ہم سیاسی جنگ میں ہیں اور جنگ کا اختتام یہ ہے کہ ہم اقتدار سنبھالیں، اداروں پر قبضہ کریں، سیاسی عمل کو کنٹرول کریں، ملک کو واپس اپنے اختیار میں لیں، شہریوں کو ترجیح دیں اور اوسط شہریوں کے لیے انٹرپرینوریل کیپٹلزم کی جنت تشکیل دیں۔ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ نہ ہو جائے۔ اور سنیے، ہم جیت رہے ہیں۔ اب ہوسٹ نے پوچھا کہ حضور آپ جنگ کا لفظ کچھ زیادہ ہی استعمال نہیں کر رہے؟
کیا سول وار کا خطرہ ہے؟ تو بینن نے جواب دیا کہ جی پرسکون ہونے کی تو ذمہ داری ہے. کیا ہم اس کی ذمہ داری ہے؟ بالکل نہیں. کہتے ہیں کہ جی خبردار کرنے کی ہے. اگر ہم پرسکون ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کیا وہ رک جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ لبرل ڈیبیٹ کا مسئلہ ہے. ہم انقلابی دور میں ہیں. ٹیکنالوجی، جیو پولیٹیکل، فائنینشیل، یہ ساری کی ساری جنگ ہے، یہ انقلاب ہے جس میں کہ ہم حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بس وہ NFL دیکھیں، نائٹ کلبز میں جائیں، کھانا کھائیں، سو جائیں، ہم لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ بس بھول جائیں اور امریکہ تباہ ہوتا رہے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی ہم وطن پرستوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح سول وار ہوئی، گریٹ ڈپریشن ہوا، ورلڈ وار 2 ہوئی، انہوں نے کہا اس میں چھوٹے آدمی نے ملک بچایا تھا. انہوں نے کہا جی یہ 4th ٹرننگ ہے اور ماگا موومنٹ جو ہے وہ اینٹی فریجائل ہے، لچکدار ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم پیچھے ہٹنے کے نہیں ہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ہماری فتح ہوگی اور ہم عروج پر ہیں اور ہمیں زوال نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہوسٹ نے پھر یہ بھی پوچھا کہ جناب یہ جو بحران ہے اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ کنفرنٹیشن ہی ہے، تو آپ اسے مزید تیز کر رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایولیوشن نہیں ہے سول کانفلکٹ روکنے کے لیے جو اب شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی اسٹیو بینن نے بہت سی اس قسم کی گفتگو کی جس میں کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم جنگ میں ہیں، ہمارے پاس ایک پلان ہے اور ہم اس پلان پر کام کر رہے ہیں. پھر جناب بات ہوئی 2028 کی کہ کیا تیسرا ٹرم ٹرمپ لیں گے. تو بینن نے کہا جناب کہ بالکل وہ تیسرا ٹرمپ لیں گے. ٹرمپ 2028 میں صدر ہوں گے، لوگ اسے قبول کریں گے. 22ویں ترمیم ہے، کئی آلٹرنیٹیوز ہیں، مناسب وقت پر پلان بتائیں گے، مگر ہمارے پاس پلان پہلے سے موجود ہے. اور ٹرمپ 2028 میں صدر ہوں گے. 16 اور 24 میں ہمارے آڈز جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، لیکن 28 میں کم ہیں. ملک کو ان کی ضرورت ہے. ہم کام اپنا مکمل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا مشن ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ٹرمپ جو ہیں یہ الہی پروویڈنس کا ایک ٹول ہیں، ایک ڈیوائن پروویڈنس ہے جناب، اس کے یہ ٹول ہیں. ٹھیک ہے امپرفیکٹ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی دس از ول آف گاڈ، ول آف لارڈ، کہ ٹرمپ لیڈ کریں اور جو کام انہوں نے شروع کیا اس کو انجام تک پہنچائیں، اور کم از کم اس کے لیے ایک ٹرم ہمیں اور چاہیے. تو اس پر پھر ہوسٹ نے تنقید کی کہ جناب یہ تو آمریت کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی امریکی لوگ اگر ٹرمپ کو واپس لائیں گے تو کیا آئین توڑ رہے ہیں؟ آئین عوام کی مرضی کا مظہر ہوتا ہے. تو ٹرمپ صرف مذاکرات کرتے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں کر رہے کہ کوئی کسی کو اسمیش کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کوئی وہ کر رہے ہیں. یہ بینن کی ایک کہانی تھی. پھر بینن نے یورپ کی بھی بات کی اور اس قسم کی اور گفتگو کرتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات جو ہے، یہ جو انٹرویو ہے، یہ واضح کر گیا کہ بینن اور ٹرمپ کا جو حلقہ ہے وہ 2028 کو وہ چاہتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان میں ٹرمپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ان کے پاس اس کا کوئی ایک پلان ہے، ایک منصوبہ موجود ہے. اور یہ سب کچھ وہاں تک تب پہنچے گا اگر کانگریس کی جو موجودہ پوزیشن ہے، جو ان کے پاس ایک اکثریت ہے، سلم میجورٹی ہے، کم از کم یہ اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ گر رہی ہے. اکتوبر 2025 میں پولز کے مطابق ان کی جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ 45% ہیں، جو دوسرے ٹرم کی سب سے کم ترین نچلی ترین سطح پر ہیں. نیٹ اپروول 10 پوائنٹس پر پہنچ گئی ہیں. معیشت پر صرف 38% منظوری ہے. پہلی ٹرم میں بھی یہ کم تھی، مگر اب یہ سب سے نچلے درجے پر ہے. یہ کمزوری مڈ ٹرمز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے، جہاں تاریخی طور پر صدر کی پارٹی کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر 2018 میں ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں ریپبلکنز نے ہاؤس کی 41 نشستیں جو ہیں وہ کھو دی تھیں. اب 2026 میں پروجیکشنز بتاتی ہیں کہ ہاؤس میں ریپبلکنز کی سلم میجورٹی 212 ختم ہو جائے گی اور وہ 28 سیٹیں کھو کر 191 پر آ جائیں گے، جبکہ ڈیموکریٹس 241 سیٹیں حاصل کر لیں گے.
یہ کیونکہ سوئنگ ڈسٹرکٹس جیسے کہ ایریزونا اور جارجیا میں ڈیموکریٹس مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. یہ تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی بات تھی، لیکن سینٹ میں ریپبلکنز کا فائدہ ہے کیونکہ جن 35 نشستوں کے اوپر ری الیکشن ہونا ہے اس میں سے ڈیموکریٹس کی 23 ہیں اور ریپبلکنز کی 12 ہیں. تو اس لیے ڈیموکریٹس کو کیونکہ زیادہ ڈیفینڈ کرنی پڑی ہیں 23 اور ریپبلکنز کی سیٹ ہی 12 ہیں جن کے اوپر کے دوبارہ انتخابات ہونے ہیں، تو اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ شاید سینٹ میں وہ اپنی جو میجورٹی ہے وہ 52-50 سے برقرار رکھیں، لیکن یو کین ویری ویل امیجن دیٹ ہاؤ کلوز اٹ از. 2026 کے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ قریب ہیں اور کنزرویٹیوز جانتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، ہاؤس اور سینٹ میں اکثریت کھو دیں گے. تو کیا پلان ہے؟ اگر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے اور سٹیو بینن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو آخر تک لے کے جائیں گے اور الیکشنز میں ہار دکھائی دے رہی ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ ٹیک اوور یا الیکشن سے بچنا؟ پیٹ ہیگسیت جو اب ڈیفنس سیکرٹری ہیں یا وار سیکرٹری ہیں، اور ٹرمپ نے جب اپنے پوری دنیا سے جنرلز کو بلایا اور ان سے مخاطب ہوئے اور ان کو خطاب کیا تو ان سے بار بار یہ کہتے رہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ملک کے باہر نہیں ہے، دشمن ملک کے اندر ہے، امریکہ کے اندر جنگ ہے. سپتمبر 2025 میں انہوں نے تقریر میں ٹرمپ نے کہا کہ خطرناک شہروں کو اپنا ایک ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیے، تربیتی گراؤنڈ سمجھیے، ان کو یہ بنائیے. یہ اندرونی جنگ کی طرف اشارہ ہے اور یہ کانگریس کی موجودہ کنٹرول کی وجہ سے ممکن ہے، مگر مڈ ٹرمز کے بعد کیا یہ سب کچھ بلاک ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور بہت دلچسپ بات ہوئی جب زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ٹرمپ نے مذاق کیا کہ اگر ان سے پوچھا کہ بھئی اس نے تو الیکشن ہی نہیں کرایا زیلنسکی نے کیونکہ وہاں پر جنگ ہو گئی، اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر 2028 میں جنگ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے. تو اب دکھائی یہ دے رہا ہے جناب کہ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں. اس سے انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے 2028 میں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاں بھی الیکشنز نہیں کروانے پڑیں گے، یہ تو تمہارے بڑے مزے ہیں. تو اب اس تمام گفتگو سے شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں وہ خانہ جنگی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ اس طرح کی خانہ جنگی شروع کر دی جائے کہ ان کو الیکشنز میں نہ جانا پڑے. اگر ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ 2026 میں مڈ ٹرمز ہار سکتے ہیں اور 2028 تو بہت ایک دور کی بات ہے، تو کیا وہ کوئی اس طرح کا اقدام اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں جس سے کہ الیکشنز ہی نہ ہوں؟ ایمرجنسی پاورز، اس سے یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. انسریکشن ایکٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لبرلز کو ختم کرنے کا جو ان کا پلان ہے وہ تب تک پایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں. میڈیا پر کنٹرول چاہتے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ووٹر سیپریشن ہے. یہ سب 2026 کی پروجیکشنز کو دیکھتے ہوئے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ہاؤس کی تبدیلی ٹرمپ کی پوری حکمت عملی کو جمود کا شکار کر دے گی. اس کے علاوہ 22ویں ترمیم ہے جو 1951 میں نافذ ہوئی تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی صدر 2 سے زیادہ ٹرمز نہیں لے سکتا. فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے ورلڈ وار 2 اور گریٹ ڈپریشن کے دوران 4 ٹرمز لی تھیں 1933 سے 1945 تک، اس لیے یہ ترمیم آئی تھی. ٹرمپ اب کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ بینن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ یہ ترمیم آ گئی تو اب تو وہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں بینن کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے، شاید ترمیم کر سکتے ہیں کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے، یا ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے، اس میں توسیع کی جا سکتی ہے، یا سپریم کورٹ سے ایک ری انٹرپریٹیشن لی جا سکتی ہے. یہ سب مڈ ٹرمز کے نتیجے پر منحصر ہوگا کیونکہ اگر نیا ہاؤس آ گیا اور وہ ڈیموکریٹک ہاؤس ہوا تو وہ اسے بلاک کر سکتا ہے. تو سب کیا یہ پلان ہے، واٹ ایگزیکٹلی ڈو دے ہیو ان مائنڈ، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ 2026 کے الیکشنز کیا ہوتے ہیں. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آمریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ پولنگز یہ دکھاتی ہے کہ 60% امریکنز جو ہیں وہ تھرڈ ٹرم کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ مڈ ٹرم ووٹس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں، ایک وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ بال روم بنانا چاہتے ہیں ویسٹ ونگ گرا کر. وہ کہتے ہیں جی یہ بال روم نہیں بنا رہا، یہ دراصل بنکر بنا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یہ 3-4 ٹرمز یہاں پر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو آپ کی زائنسٹ لابیز ہیں اور جو اسرائیل ہے
وہ اس کے اپنے کچھ پروفیسیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب، اور جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں ان کی کچھ پروفیسیز ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیو بینن یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خدا نے ان کو چنا ہے. تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ سائرس دی گریٹ کے ساتھ ان کو کیوں ملایا جاتا ہے. اس لیے ملایا جاتا ہے کیونکہ سائرس دی گریٹ وہ تھا جس نے کہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا. اور اسرائیلیز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی موجودگی میں تھرڈ ٹیمپل ریسریکٹ ہوگا، تیسرا ٹیمپل بنایا جائے گا، ہیکل سلیمانی کو تیسری دفعہ کھڑا کیا جائے گا، جو کہ ان کے مسیحا اور ہمارے دجال کو ویلکم کرے گا. اور اگر انہیں یہ لگا کہ یہ کام 2027-28 تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو عین ممکن ہے کہ 2028 میں پوری کوشش کی جائے کہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا جائے. اس میں ایپیک جو ہے وہ بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اسرائیلی لابیز ہیں، جوئش لابیز ہیں، زائنسٹ لابیز ہیں، بلینئرز ہیں جو کہ میدان میں آ سکتے ہیں، جو پورے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ چاہتے ہوں کہ ٹرمپ اس جگہ پر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کنزرویٹیوز کا کمپلیٹ کنٹرول جب تک کہ تمام جتنے بھی اسٹیٹ کے پلرز ہیں اس پر نہ ہو جائے تب تک ریپبلکنز یہ چاہتے ہیں، یا ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ تب تک ٹرمپ کو ٹکنا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ وہ کنگ پن ہے جو یہ سارے کا سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. اب کیا ٹرمپ اگینسٹ آل آڈز، پہلے تو کیا 2026 کے جو مڈ ٹرمز ہیں اس میں ریپبلکنز اور کنزرویٹیوز جیت سکیں گے کہ نہیں جیت سکیں گے؟ اور پھر کیا واقعی ٹرمپ اگینسٹ آل آڈز ایک تیسری ٹرم لے سکیں گے؟ ڈسپائٹ دا امینڈمنٹس، ڈسپائٹ دا کانسٹیٹیوشن، ڈسپائٹ آل دا فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ اسٹیٹسٹکس کے 60% امریکی یہ نہیں چاہتے، لیکن کیا کچھ طاقتور لوگ واقعی ٹرمپ کو سپورٹ کر کے ایک تیسری ٹرم دلوا سکیں گے؟ اور کیا یہ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا کہ اس کی تباہی کا باعث بنے گا، اس کے لیے خرابی کا باعث بنے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.